बादशाह ने बहुत ही आलीशान महल तामीर किया। जो भी इस महल को देखता बस देखता ही रह जाता था। महल नहीं था, जन्नत का टुकड़ा था। गरज ये कि जो भी आता देखता और हैरान रह जाता था। मगर बादशाह ने साथ ही एक अजीब शर्त रख दी। जो शख्स महल को एक मुकर्रर वक्त में देखेगा तो पूरा महल उसे दे दिया जाएगा, लेकिन जो शख्स इसे मुकर्रर वक्त में नहीं देख पाता तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। बहुत सारे सरपेरे नौजवान मना करने के बावजूद अपनी जान गंवा बैठे। जो भी जाता पूरा क्या आधा महल भी न देख पाता था कि वक्त पूरा हो जाता था और उसका सर कलम कर दिया जाता था। इस बात की खबर बहुत दूर दूर तक पहुंच गई। एक नौजवान देहाती के कानों तक भी यह खबर उड़ती उड़ती पहुंच गई। नौजवान ने जब पूरी बात सुनी तो तस्दीक की और बादशाह के महल पहुंच गया। दरबारी वजीरों, मशीरों और जल्लादों ने भी मना किया, मगर वो अपनी धुन का पक्का निकला और उसने इजाजत ली और देहाती को एक वक्त दे दिया गया। नौजवान को महल में पहुंचा दिया गया। नौजवान ने एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक दर दीवार, कमरे, राहदारियां, पानूस, कालीन, सोपे, तालाब, अलारज एक एक चीज कड़े पहरे में देख ली और वक्त खत्म होने से पहले बादशाह के रूबरू पेश कर दिया गया। बादशाह और तमाम दरबारी गोया सन्नाटे में आ गए। बादशाह ने कहा, नौजवान, मैं अपनी शर्त पर कायम हूँ, महल अब तेरा है। मगर ये बात समझ नहीं आई कि वक्त खत्म होने से पहले इतना खूबसूरत महल, जिसके बागात और रिहाइश इतने खूबसूरत हैं, तुमने अभी पूरा वक्त भी नहीं लगाया और पूरा महल भी देख लिया। नौजवान ने बादशाह की बात सुनकर भरपूर कहकहा लगाया और कहा, बादशाह सलामत, मुझसे पहले जितने लोग भी महल देखने आए सब के सब परले दर्जे के बेवकूफ थे, जो महल की खूबसूरती में खो गए और अपनी जान गंवाते रहे। बादशाह सलामत, महल के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही मैंने अपनी आंखें नीमवा कर ली थी और पूरा महल आंखें बंद करके देख आया। मैं इतना बेवकूफ नहीं जो महल की खूबसूरती में खोकर अपनी जान गंवा देता। बादशाह सलामत, अब महल मेरी मलकियत है, मैं उसे जी भर कर देखता रहूंगा। दोस्तों, वो महल दुनिया है और बादशाह वो करीम ज़ात है, और महल की खूबसूरती में खो जाने वाले हम इंसान हैं, और नीम व आंख वाले वो दाना और कामयाब इंसान हैं जो इस दुनिया की खूबसूरती में खो नहीं जाते, बल्कि बामकसद जिंदगी गुजार कर अल्लाह के हुजूर पहुंच जाते हैं। जमाना था, एक दरख्त को लोग पूजने लगे, तो वहां एक सूफी था, इबादत गुजार था, शब जिंदादार था। उसे पता चला कि लोग दरख्त को पूज रहे हैं, तो उसके दिल में बड़ी गैरत जागी, तौहीद की गैरत होती है, वो जागी और वो खड़ा हुआ, उस दरख्त को काट दूंगा जिसको लोग अल्लाह का शरीक समझ रहे हैं और पूज रहे हैं। हाथ में कुल्हाड़ा पकड़ा और उस दरख्त को काटने के लिए निकला। रास्ते के अंदर शैतान खड़ा था, उसने कहा मैं तो नहीं जाने दूंगा, और शैतान ने रास्ता रोका। उसने पटक के शैतान को जमीन पे मारा और उसकी छाती पे बैठ गया। शैतान बहुत मक्कार है और वो हर एक को एक तरीके से नहीं लूटता, उसके बड़े मकरो फरेब और दजलो तलबीसात हैं। उसने दूसरा तरीका इख्तियार किया। उसने कहा, जनाब आप इबादत गुजार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, शब जिंदादार हैं, आप दरख्त को काटेंगे, लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे, फिर आपको उनके मुकाबले खड़ा होना पड़ेगा, और सवेरे शाम लड़ाई ही लड़ाई, आपकी इबादतों के वक्त में खलल आएगा। तो आपने इनकी कब्र में थोड़ा जाना है, आपकी कब्र अपनी है, इनकी कब्र अपनी है, आप छोड़िए इनको। और साथ ही कहा कि जब आप मुसल्ला उठाया करेंगे तो नीचे से एक दिरहम मिल जाया करेगा आपको, तो आप उससे अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया करेंगे और आप फारिगुल बाल भी हो जाएंगे। इस तरह बातों में लगाया और वो ज़ाहद साहब वापस आ गए। नमाज पढ़ी, मुसल्ला उठाया, दिरहम मिला, बड़े खुश हुए और दलीलें तराशने लगे। वाकई मुझे क्या लगी, तुम्हें गैर से क्या, तुम अपनी नबेड़ो, तुम अपनी कब्र में जाना है, जाएं वो भाड़ में, मुझे क्या लगे, मुझे उनके बारे में क्या पूछा जाना है।
نمازیں پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد مصلی اٹھاتا ہے تو ایک درہم ملتا ہے۔ کافی دن گزر گیا، دل بھی آہستہ آہستہ مردہ ہو گیا۔ ایک دن مصلی اٹھایا تو کوئی درہم نہیں نکلا، پھر دوبارہ کلہاڑا اٹھایا، اٹھا، رستے میں پھر شیطان کھڑا تھا، کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں تو نہیں جانے دوں گا۔ اس کو تجربہ تھا کہ میں اس کو پٹک کے زمین پہ مارا تھا، یہ میرے سے طاقتور تو ہے ہی نہیں۔ اس نے پھر گریبان سے پکڑ لیا، شیطان نے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ گیا۔ وہ زاہد صاحب پریشان ہو گئے، شیطان کو کہنے لگے کہ یہ کیسے ہوا؟ میرا تو تجربہ ماضی کا یہ تھا کہ میں طاقتور ہوں، تم کمزور ہو، لیکن اب تم نے پٹک کے مجھے زمین پہ مارا۔ تو کہا صاحب اس دن تم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے تھے، آج تم درہم کے لیے جا رہے ہو۔ تو جب عمل میں خلوص نہیں رہتا تو پھر عمل نہیں رہتا، عمل میں قوت نہیں رہتی، پھر سجدے بے روح ہو جاتے ہیں، نمازیں بے ذوق ہو جاتی ہیں، صفیں کج دل پریشاں، سجدے بے ذوق کہ وہ جذبے اندروں باقی نہیں۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ہے باقی مگر تو باقی نہیں۔ پھر سب کچھ چلتا رہتا ہے لیکن رسم ہوتی ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، رسم ہوتا ہے، قرآن دل کو پھر نہیں بدلتا، اس لیے کہ رسم ادا ہو رہی ہوتی ہے۔ جب رسم ادا ہو رہی ہو تو پھر قرآن دل کو نہیں بدلتا۔ جب قرآن کے طور پہ پڑھا جا رہا ہو پھر یہ دلوں میں رنگ اتارتا ہے اور معرفت کا نور دیتا ہے اور دلوں کے زنگ اتارتا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام گمراہ مشرکین کی ہدایت سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو آپ نے مومنین کو بلایا جو بہت کم تھے اور ان سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، جبکہ قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور رکے گی، بے شک میرا پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا، ہم نے کہا کہ اس میں ہر چیز کا جوڑا سوار کرو اور اپنے خاندان کو سوار کرو سوائے اس کے جس کے متعلق ہمارا قول پہلے گزر چکا ہے۔ آپ نے اہل ایمان کے علاوہ تمام جانداروں کے جوڑے بھی کشتی پر سوار کیے۔ کافی دنوں تک طوفان جاری رہا۔ جب طوفان تھما اور کشتی لنگر انداز ہوئی تو نوح علیہ السلام اور دوسرے صاحبان ایمان کشتی سے نیچے اترے اور کاروبار زندگی میں لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گھڑے بنانا شروع کیے۔ آپ مٹی سے گھڑے بناتے اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے تھے اور اس سے جو قیمت وصول ہوتی اس سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک فرشتہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور ان سے بہت سے گھڑے خرید لیے اور ان کی قیمت ادا کی۔ پھر اس نے ایک ایک گھڑا لے کر آپ کے سامنے توڑنا شروع کر دیا۔ آپ کو اس کا یہ عمل ناگوار گزرا۔ کچھ دیر تو آپ یہ دیکھتے رہے، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو آپ کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس سے فرمایا، اے شخص، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے گھڑے کیوں توڑ رہا ہے؟ گاہک نے کہا، آپ کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ یہ گھڑے میں آپ سے خرید چکا ہوں اور اس کی قیمت ادا کر چکا ہوں، اب یہ میری ملکیت ہیں، میں انہیں توڑوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ درست ہے تو نے یہ گھڑے خریدے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے ان کے بنانے میں بڑی مشقت کی ہے۔ اگرچہ انہیں بیچ چکا ہوں پھر بھی میں اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کو یوں تلف ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ گاہک جو کہ دراصل فرشتہ تھا نے کہا، آپ نے یہ گھڑے خلق نہیں کیے، صرف بنائے ہیں، اس کے باوجود تلف ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے خدا سے اس کی مخلوق تلف کرنے کی دعا کیوں کی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ رونے لگے۔ آپ کے شب و روز نوحہ و زاری میں بسر ہونے لگے۔ آپ نے اتنی نوحہ و زاری کی کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی نوح رکھ دیا، جس کے معنی ہے نوحہ و زاری کرنے والا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اب جب مناجات کے لیے آنا تو اپنے ساتھ کسی ایسے کو لے کر آنا جس کے متعلق تمہارا عقیدہ ہو کہ تم اس سے برتر اور افضل ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بہت غور کیا، ادھر ادھر دیکھا اور لوگوں کے چہروں کو دیکھا، لیکن انہیں یہ جرت نہ ہوئی کہ اپنے آپ کو کسی سے برتر اور افضل قرار دیتے
اور دوسرے کو اپنے سے کمتر اور ہیج تصور کرتے۔ انسانوں سے مایوس ہو کر آپ نے حیوانات پر نظر کی، لیکن انہیں حیوانات میں بھی اپنا مطلوبہ حیوان دکھائی نہ دیا۔ وہ مایوس ہونے کو تھے کہ ان کی نظر ایک خارش زدہ کتے پر پڑی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں تو شاید بات بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اس کتے کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے لے کر خدا سے مناجات کے لیے چل پڑے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے اپنے فعل پر ندامت محسوس کی اور کتے کے گلے سے رسی نکال دی اور اسے بھگا دیا۔ جب آپ مقام مناجات پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم اپنے سے کمتر چیز اپنے ساتھ لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، جس کا تو نے مطالبہ کیا ہے وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تو اس کتے کو بھی اپنے سے کمتر سمجھ کر یہاں لے آتا تو میں تیرا نام دیوان انبیاء سے خارج کر دیتا۔ محترم ناظرین، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کے اس پیارے پیغمبر کے واقعہ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے تو وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ خوف خدا کی وجہ سے غمگین رہتے تھے، اور ولادت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک آپ غمگین ہی رہے۔ آپ کے گریہ و بکا کا سلسلہ کسی وقت بھی منقطع نہیں ہوا اور کسی نے کبھی آپ کو ہنستا مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا، خدایا، میں نے تجھ سے اس لیے بیٹا طلب کیا تھا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور میرے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ ثابت ہو، لیکن تو نے مجھے جو بیٹا عطا کیا ہے وہ تو ہمیشہ غمگین رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا، میں نے خدا سے بیٹا مانگا تھا تاکہ میرے لیے خوشی کا ذریعہ بنے، جبکہ تو ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، میں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی تھی کہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے صرف وہی عبور کرے گا جو خوف خدا سے رویا ہوگا۔ بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام پوری زندگی مغموم رہے اور خوف خدا میں روتے رہے۔ آپ اتنا روئے کہ رخساروں پر گڑے پڑ گئے اور آنسوؤں کی وجہ سے زخم پیدا ہو گئے جن پر مرہم پٹی کی ضرورت پڑتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنے خالہ زاد بھائی یحییٰ علیہ السلام سے راستہ میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو خوش و خرم دیکھ رہا ہوں؟ شاید آپ نے سمجھ لیا ہے کہ آپ کو ابدی امن و اطمینان مل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں غمگین اور ترشرو دیکھ رہا ہوں؟ کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہو؟ اس کے بعد دونوں خالہ زاد بھائی اس جگہ پر رک گئے اور کہا، ہم اس وقت تک یہاں سے نہ ہلیں گے جب تک کہ خدا فیصلہ نہیں کر دے گا کہ ہم میں سے کس کا طرز عمل اسے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر وحی کی، تم دونوں میں سے اچھا وہ ہے جسے ہماری رحمت کی امید زیادہ ہے اور جو ہمارے متعلق زیادہ سے زیادہ حسن ظن رکھتا ہے۔ بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے مسائل اور مصیبت کے وقت صرف اسی سے لو لگانی چاہیے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہا، حضرت مجھے زنا کی اجازت دے دیں۔ صحابہ کرام اس نوجوان کی گستاخی پر بہت ناراض ہوئے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر غصہ مت کرو، اسے نصیحت کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا، جی نہیں۔ فرمایا، اگر تو کل کو شادی کر لے اور کوئی تیری بیوی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہے تو کیا تو اس کو اپنی بیوی کے لیے پسند کرے گا؟ کہا، جناب میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہرگز نہیں۔ فرمایا، اگر کوئی تمہاری امی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہے تو اس کو پسند کرے گا؟ کہا، ہرگز نہیں۔ فرمایا، اچھا تو یہ فعل اپنی ہمشیرہ کے لیے پسند کرے گا؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا، بیٹے آخر تو جس کے ساتھ کرے گا
وہ کسی کی بیوی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی یا پھر کسی کی بہن ہوگی۔ جو کام اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسرے مسلمان کے لیے بھی پسند نہ کر۔ پھر اس کے سینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر وہی نوجوان دوسروں کو نصیحت کرتا تھا کہ زنا اور بدفعلی سے دور رہا کریں۔ ناظرین، آج آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ کی زندگی میں سکون اور امن پیدا ہوگا۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے کو پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد نماز پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پاک پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اگر مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ذوالبجادین کا مطلب ہوتا ہے دو چادروں والا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کا یہ لقب کیوں پڑا، یہ انشاءاللہ آگے چل کر آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین اصحاب صفا میں سے ہیں۔ اصحاب صفا ان صحابیوں کو کہتے ہیں جو مسجد نبوی کے مدرسے میں دین کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ جیسے آج ہماری مسجد کے ساتھ مدرسہ ہوتا ہے، وہاں پہ طلبہ کرام قرآن حفظ کرتے ہیں یا حدیث کا سبق پڑھتے ہیں، اسی طرح جو اس دور میں مسجد نبوی کا مدرسہ تھا اور اس مدرسے میں جو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کو اصحاب صفا کہا جاتا تھا، اور وہ غریب صحابہ تھے۔ ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ذوالبجادین بھی تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ کا نام عبد العزیٰ تھا۔ عزیٰ کہتے ہیں بت کو، یہ ایک بتوں کا سردار تھا جس کا نام عزیٰ تھا، اور عبدال کا مطلب بندہ، یعنی فلاں بت کا بندہ۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا، یعنی اللہ کا بندہ۔ ابھی یہ شیرخوار بچے تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھیں، اس لیے ان کی پرورش ان کے چچا نے کی۔ جب جوان ہو گئے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام، سامان، گھر بار وغیرہ دے کر ضروریات زندگی سے بے نیاز کر دیا، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک عیش و عشرت کی زندگی ہو گئی۔ ہجرت نبوی کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگیں اور ان کے کان میں برابر پہنچتی رہیں، کیونکہ ان کی فطرت بالکل شفاف تھی، اس لیے انہوں نے بھی دل ہی دل میں اسلام قبول کرنے کی تیاریاں شروع کر دی، لیکن اپنے چچا سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ غیر مسلم تھے، اور یہ اپنے چچا کا انتظار کرتے تھے کہ کب وہ اسلام قبول کریں اور میں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں۔ اور اس انتظار میں ہفتے گزرے، مہینے گزرے، سال بیت گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین اسلام الحمدللہ کافی حد تک پھیل چکا تھا، لیکن ان کا چچا ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لہٰذا ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، چچا محترم، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ دیکھ رہا ہوں، مگر آپ کا وہی حال ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتبار نہیں کر سکتا، لہٰذا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اسلام قبول کر لوں۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کا حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو خطرہ تھا۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا۔ اب حضرت عبداللہ ذوالبجادین سر سے لے کر پاؤں تک چچا کے احسانوں میں چھپے ہوئے، تو چچا کہنے لگا کہ میں اپنا سارا سامان تم سے واپس لوں گا، تمہارے جسم سے چادر بھی اتار لوں گا اور تمہاری کمر سے تہ بند بھی چھین لوں گا، یعنی اپنی ایک چیز بھی تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا، اور ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پہ ایک بھی کپڑا باقی نہیں رہے گا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی حالت کا اندازہ کیجئے کہ چچا کے الفاظ سن کے انہیں یہ معلوم ہوا
کہ جتنی میرے پاس دنیا کی آسائشیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک مینڈا بنا کر میرے سامنے رکھ دیا ہے، اور جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا ذبح کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مجھے حکم دے رہے ہیں کہ چچا کی ساری نوازشات کو ذبح کر دو۔ ایک لمحے کے لیے سوچا، اس کے بعد فوراً تیار ہو گئے، سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا اے ام محترم، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا، اب میں شرک و بت پرستی کا مزید ساتھ نہیں دے سکتا، آپ کا مال و زر آپ کو مبارک ہو اور میرا اسلام مجھے مبارک ہو، کیونکہ ویسے بھی موت کچھ دن بعد مجھ سے ان چیزوں کو چھڑوا دے گی، لہٰذا میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ سامعین، کیا ہمارے ذہن میں بھی کبھی اپنی گاڑی بینک بیلنس کے بارے میں یہ خیال آیا ہے؟ خیر، حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضے کے مطابق سب کچھ چچا کو واپس کر دیا، حتیٰ کہ لباس بھی اتار دیا، جوتے بھی اتار دیے، چادر اتار دی، اس کے بعد تہ بند بھی اتار دیا، اور چچا کے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام پاک کے سوا کوئی بھی اور چیز پاس موجود نہ تھی۔ میں ہوں وہ گرم روح راہ وفا جو خورشید سایہ تک بھاگ گیا چھوڑ کے تنہا مجھ کو، اور اسی حال میں اپنی ماں کے پاس گئے۔ ماں نے برہنہ حالت میں دیکھا تو آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو کر پوچھا اے میرے بیٹے، تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین اپنی ماں سے کہنے لگے اے ماں، اب میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں۔ موحد کہتے ہیں ایسا بندہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو۔ انہوں نے اپنی مادی دولت اپنے ہاتھوں سے غرق کر دی، تمام رشتوں کو کاٹ پھینکا، نہ اونٹ، نہ گھوڑے، نہ بھیڑیں، نہ بکریاں، نہ سامان، نہ مکان، نہ غذا، نہ پانی، برتن، جسم کا کپڑا تک اتار پھینکا۔ ماں نے پوچھا تو بیٹا اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنا ستر چھپانے کے لیے تھوڑا سا کپڑا دے دو۔ ماں نے ایک چادر یا ایک کمبل آپ کو عنایت فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک تہ بند کے طور پر باندھ لیا یعنی ستر چھپا لیا، اور دوسرا چادر کے طور پر اڑا لیا۔ اس کے بعد یہ بندہ مومن اور موحد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کی تاریکی ختم ہوئی، صبح کی ہلکی ہلکی روشنی مسجد نبوی کے صحن میں داخل ہونا شروع ہوئی۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب ہدایت کے طلوع کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے مسجد میں قدم مبارک رکھا کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ سامنے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ایک فقیر اور مسافر عاشق اور طالب دیدار، میرا نام عبدالعزیٰ ہے۔ اب ایک طرف غریب بندہ ہے اور دوسری طرف غریبوں کے غم خار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا تم یہیں ٹھہر جاؤ اور اسی مسجد میں رہا کرو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبدالعزیٰ کی بجائے عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ اصحاب صفہ میں شامل کر دیا اور یہاں پہ قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ قرآن پاک بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے دوست، اس قدر اونچی آواز میں نہ پڑھو، تھوڑا سا آہستہ پڑھو تاکہ نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاروق، انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ 9 ہجری رجب کو عرب کے تمام عیسائی قبائل کیسر روم کے جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان جنگ فرمایا اور حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ
جہاد کے ولولے سے لبریز تھے اور شہادت کا شوق تھا۔ اسی دھن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی درخت کا چھلکا توڑ کے لاؤ، اس کی جو چھال ہوتی ہے وہ توڑ کے لاؤ۔ آپ رضی اللہ عنہ چھلکا لے کر آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چھلکا آپ رضی اللہ عنہ کے بازو پر باندھ دیا اور اپنی زبان مبارک سے فرمایا، خداوند، میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد سن کر کچھ حیران ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا آرزو مند ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے، پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو۔ اور ہوا بھی کچھ یہی کہ اسلامی فوج تبوک تک پہنچی تھی کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ کو سچ مچ بخار آ گیا، اور یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ نبی علیہ السلام کو آپ رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ میں چراغ لے کر کھڑے تھے۔ تدفین جاری تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر میں اتار رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنے بھائی کو ادب سے قبر میں اتارو۔ جب میت قبر میں رکھ دی گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائیں، اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، الہی، میں آج شام تک مرنے والے سے خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ انہوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا، اے کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا۔ سامعین، بس میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ تھے وہ صحابی جنہوں نے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، ایون کہ لباس بھی اتار دیا، دنیا کی ہر آسائش چھوڑ دی، اور آج ہم ہیں کہ ہم سے نماز کے لیے بستر بھی نہیں چھوٹتا۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معراج کی شب تھی۔ سارا عالم بالا سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا، اور پھر جب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے تو مرحبا کہنے والوں کے لیے ہر طرف حور و غلماں کی صفیں ایستادہ تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے۔ جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی، جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا اچنبھا ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو، یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں قدم رنجہ فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کے آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سرکار، اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ ماریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا اور پھر اپنی سرگزشت سنانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ 8 جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑ ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت کے لیے مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی کہ اللہ العالمین، تیری نعمت اور احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ غم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا۔ اللہ العالمین، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں میرا جوڑ کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش پر تھا، میری التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ یوں ہی نگاہ اٹھائی اور دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خرمن جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اسی غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بدشکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کر نبھا۔